बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस खामोशी खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, शीरीन मज़ारी और शौकत तरीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की। माइशत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म, शीरीन ने जो बात की, और शाह महमूद ने फॉरेन पॉलिसी पे। मैं बेसिकली आप इस सारी चीज़ को सम अप करता हूं आपके सामने। लेकिन सबसे पहले तो जो एक मुल्क का नज़रिया होता है कि एक मुल्क क्यों बनता है, पाकिस्तान क्यों बना, वो एक नज़रिए के तहत बना था। और जो नज़रिया होता है वो एक मुल्क का रोड मैप होता है। आपका जो फाउंडिंग फादर्स पाकिस्तान के, जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव, प्लीज़ खामोशी थोड़ी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी, वो बेसिकली एक बड़ी डिस्कशन के बाद एक रोड मैप आया था कि पाकिस्तान क्यों बना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर हम इन चीज़ों, इन सब्जेक्ट्स, और ये तीनों सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ। नज़रिया पाकिस्तान का ये था, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बनेगी, बड़ा क्लियर नज़रिया था। और वो रियासत बेस किस पे थी? अगर आप इल्लामा इकबाल का सारा जो कोशिश थी मुसलमानों को जगाने के लिए ग़ुलामी से, तो वो सारी रेफरेंस पॉइंट उनका था मदीना की रियासत में, क्योंकि वो अभी भी मुसलमान समझते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था मुसलमानों का, जिधर जो प्रिंसिपल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस किए थे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो कौम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसने दुनिया की इमामत की। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कहानियाँ नहीं कह सकते, मिथ्स नहीं कह सकते। जिस तरह ग्रीक मिथोलॉजी है, मिथ्स है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ गया था। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर कभी इसकी हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट नहीं की, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि वो क्या चीज़ थी कि एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए इंसान। लोग, मैं स्कूल में जब हमें पढ़ाया जाता था, तो हमें ये तासुर आता था कि वो जंगें मुसलमानों ने जीती, इसलिए वो एक दुनिया की अजीम कौम बन गए। तो जो ये 10 सालों के अंदर सिर्फ 12 से 1400 टोटल, 1200 से 1400 टोटल जो कैजुअल्टीज़ थी दोनों तरफ, ये टोटल ये थी 10 सालों में, जबकि वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो फिक्री इनकलाब था। इट वॉज अ रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड्स। इंसान चेंज हो गए थे। और इसके ऊपर कभी इस मुल्क में, मैं सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं और शाह जी, हमें तो कभी किसी ने नहीं समझाया इस इनकलाब का, बल्कि अभी भी लोगों को नहीं पता। जो वो इनकलाब, इल्लामा इकबाल बार बार क्यों कहते थे, इल्लामा इकबाल की आप सारी शायरी देख लें, खुददारी, खुदी, वो जगा रहे थे लोगों को। क्योंकि जो ग़ुलाम है, ये याद रखें, ग़ुलाम की कभी परवाज़ ऊपर नहीं होती। कभी ग़ुलाम वो अपना, जो अल्लाह ने हम सबको जब अपनी सबसे बड़ी मखलूक बनाया, सबसे अजीम अशरफुल मखलूक़ात, तो उन्होंने जब शैतान नहीं झुका तो उसको कहा गया कि तुम्हें नहीं पता मैंने इस पर कितना पोटेंशियल, कितनी पावर दी है इंसान में। तो हम सब में वो पावर है, लेकिन वो पावर हम तब डिस्कवर करते हैं जब हम अपनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं। एक सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी गया इंग्लैंड में, और मैंने उनका सिस्टम देखा, और फिर मैं बड़ी देर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। आधा साल मेरा, कोई 15-20 साल उधर होते थे, आधे मैं पाकिस्तान देखता था। तो मैं कॉन्ट्रास्ट कर सकता था
مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا. ڈفرینسز کیا ہے ہمارے, کیا ان کی طاقت ہے, کیا ہماری طاقت ہے, کیا ان کی کمزوریاں ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہے. یہ مجھے بڑا زبردست, آدھا مہینہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا, آدھا سال پاکستان گزارتا تھا. تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا. اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا, تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا. تو دیکھیں, جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے, اس کی پرواز اوپر جانی ہے, تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اب, اور اسی دوران میں نے پھر اسٹڈی کیا اپنی تاریخ. اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا, آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ, اپنی دین, اس کو اسٹڈی کیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں دو سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں, ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلا منگولین, چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے, لیکن ان کے پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی, ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی, اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے, دی عرب کانکویسٹ, وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے, دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی, کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو میں مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی, تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ بچے یہ سمجھے فینومینا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں, کیونکہ آج یاد رکھیں, آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں, ہمارے اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے اس فینومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. یہی اگر یہ فینومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی, کیا ہوتا, کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا, کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر, جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں, اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں, صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی, کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ انسان کو حقوق دیتا ہے, اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا, کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا.
اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا، اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے، ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی. اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آزاد لوگ تھے، اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر، اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے. آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو، اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں، اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے، جی نئی ٹیکنالوجی، اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں، اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، کیونکہ وہ آزاد انسان تھے. آپ جب ان کے حقوق، جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں، آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں. آپ تصور کریں گے کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لاء میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ. عورتوں کو لبریٹ کیا، جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو، انہیریٹنس، پراپرٹی رائٹس. آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس. لیکن وہ تب دے دیے تھے، یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے. اور پھر غلاموں کو آزاد کیا. بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو، انصاف دے کے، رائٹس دے کے. اور سیکنڈلی فلاحی ریاست، جو بھی شیرین بات کر رہی تھی. دیکھیں، ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ دیکھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، غریب آدمی ہے، اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی، اس کے بچے کو. عدالت میں جاتا تو لیگل ایڈ مل رہی ہے اس کو. بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. علاج ملتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے، اسلامی فلاحی ریاست. یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیرین نے بتایا، ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی، میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، تکلیف میں تھی، یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے، میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا، بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ اس کا دوائی مانگ رہا تھا. کوئی اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی ہے، ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی. کہتا ہے میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں لی، آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی، بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا، میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف، امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی. تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا، اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، جو بجلی کا بل دے، بچوں کے اسکول فیس دے، کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے، ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے
سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے کر دیا, اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی. کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اسے, اس لیے بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہا ہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں, اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی, دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی, وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا, چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے جب پاکستان بنا, ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, یا ملک کے پاس سٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا, مدد کی, کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا, تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں, ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے, ہمیں ضرورت تھی, ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا, اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب, اور سول سروس اور اس نے اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ. بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں, جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں وہ ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے, جو 60s میں ہو رہا تھا, نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں, انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا, اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا. تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا. غلط طرف چلے گئے, ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا, کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فارن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر اب ڈپینڈنٹ ہو جائے, اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں, ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی, اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی, تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد, وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جہاں نہیں ہے. اور آپ کی فارن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی, اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی, آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا ایک اور, جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جانا ہے, اور ہر وہ چیز کرنی ہے جیسے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت علی نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے, اس نے 5 سال کے اندر ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. تو یہ اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں, فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے نا, بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائیں نا, یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرمز اور جاگن استعمال کریں گے. لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں, جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں, جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے, یہ خرچے ہیں, اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی, جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے؟
اور یہ کون مین، یہ جو آدمی ہے یہ کون مین ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے، آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو اب لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی، ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی، اور جو بنانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی، جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے ہمارا کتنا 37%، کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ؟ 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر، اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے تو زیادہ ڈالر آتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ، ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی، انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی، بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کر کے لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے، اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہ باہر بھاگ گیا، این آر او لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی، پیسہ باہر لیا، جب پکڑا جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا، اور اب این آر او لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے، میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے کہ ملک نظر نہیں آ رہا ملک کے ساتھ. آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ملک، ان کے دور، ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا، اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے، ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو، معاشی نقصان تو ایک طرف ہے، ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کا اوپر بھی آنے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو.
اور پھر اس کی ایک منٹ بس، اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا ہے، یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ، تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے. وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو، اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا، کون مین کوئی طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی، اس میں کیا نظر آیا؟ اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا، یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا، تیل کی قیمت آدھی، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیرونی خسارہ $20 ارب. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ $19 ارب آ رہی تھی ریمیٹنسز، اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ. ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت. ہمیں جب ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت، یہ ذرا سن لیں فگرز، $20 ارب یہ چھوڑ کے گئے، $16 ارب ہم چھوڑ کے گئے. ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 43 بلین، 43 ارب. ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی، 63 ارب. سو $20 ارب زیادہ ہم چھوڑ کے گئے، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی. ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب، جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا. اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں، یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے اس سے بہت نے کہا میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی، ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا، ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے، ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں، جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا، ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے، پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا، دگنی ہوگی تیل کی قیمت، جس کی ایکسپورٹس ہماری 37% ادھر. تو اس کے باوجود کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، 4 ارب کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے، اور آمدنی $20 ارب زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ادھر یہ اس کو انہوں نے ابھی جو آپ نے فگرز دیکھے کہ ملک کا ذرا حال دیکھیں آج کدھر پہنچا دیا، کہ آج 5 مہینے میں کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. 45 یا 47% انفلیشن، مہنگائی، سینسٹیو پرائز انڈیکس 47% پہ ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں، اور ریمیٹنسز کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا ہے ایکسچینج ریٹ میں، جو آفیشیل اور جو مارکیٹ میں ہے اس کا گیپ بڑھ گیا، ریمیٹنسز گرنے والی ہیں. تو یہ ملک کو آپ کدھر دھکیل رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف جا کے اگر اس کی اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لینا، وہ جو اس نے وہ زیادہ ہے آپ کے پاس، یہ ایک منٹ پھر سے شروع سے، ایک منٹ پہلے شروع سے لگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر، اچھا چلے یہ بائیڈن کے سامنے نہیں ہے، یہ بیچاری اینکر ہے، ذرا وہ اسے دیکھیں کہ اس کو طرز دلا رہا ہے کہ میں مارا گیا، لٹ گیا، مارا گیا، مجھے بتا دو ہے نہیں ہے. چھوڑو بند کرو اس کو، شکل ہی کافی ہے.
میں بس میں ایک منٹ اور بس میں اب اس کی صرف شکل دیکھ لیں. مارے گئے, ہم لٹ گئے, خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, پیسے دے دو نہیں تو پاکستانی تباہ ہو جائے گا, ہمارا ملک بکھر جائے گا. لٹرلی اس نے اس بیچارے, وہ اینکر ہے, وہ جو بائیڈن نہیں بیٹھا ہوا جس سے کہہ کے جی ہمیں پیسے دے دو, وہ اینکر بیچاری گھبرائی ہوئی بیٹھی, کہتا اپنی چینل سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا کتنا برا حالات ہے. اینی وے, اچھا جی, اینی وے, آخر میں آپ کو فورن پالیسی کا یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب یہ قوم ارادہ کرتی ہے, یہ قوم جب ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. آپ 22 کروڑ پاکستانی ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم, اللہ نے اتنی یہاں نعمتیں دی ہیں. ہم ایک تو چائنا سے ہم بڑا نقصان ہوا ہمیں وہ 2 سال کہ چائنا بند ہو گیا, ہم انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, نہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جانی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کے لابی کیا, کانڈے ناسٹ جو ایک ٹاپ انٹرنیشنل میگزین ہے, اس نے کہا پاکستان از دا نیکسٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن, کہ وہ ملک جس کے پاس سب سے زیادہ جو چھپی ہوئی ہے, ہڈن پیراڈائز ہے پاکستان ٹورزم کے لیے. انفارچونیٹلی 2 سال کووڈ کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے, لیکن جب تک ایک قوم یہ نہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اس کو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتہ چل سکتا. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, 1 منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ انسان اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں, میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں, میں سارا میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے, کوئی ان کا پلان بے نہیں ہوتا. میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. وہ جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا جی, امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی, اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کی جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں, مجھے یہ بتائیں. کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو, وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم نے ایم القانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کارروائی نہیں ہوئی, اس کو اب ڈٹ کر کے لے گئے ہیں.
تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے، ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو ایک رمزی یوسف اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا، وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں، جس کو جو ماریں کہیں جی یہ دہشت گرد ہے، کوئی ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے، کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں. آج جا کے نیو یارک کی طرح بھیک مانگ کوئی بچا لے، فلڈ آ گیا کسی طرح کوئی پیسہ دے دے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں. بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم نے جو کوشش کی شاہ محمود نے، ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا، اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان. انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. اور وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے، میری بڑی لمبی بات ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے، جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے، تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے، یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں، یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئی نیو یارک، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشین سٹیٹمنٹ دی، بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا. کیا مین سٹریم میں لے آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں ہم آپ کے غلام ہیں. اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا، دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے. اگر ہم روس گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سازش تو جیسے واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے، اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں، بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی، آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے
اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ، ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی، ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے. ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے، مہنگائی آئی ہے، اور ان کے ملک میں کیا مصیبت، وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اب سبسیڈائز کر رہے ہیں، یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں، لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو؟ جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت، پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو، اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن قوم بننا سب سے پہلے، اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے بعد، خوددار قوم بننا، پہلے اپنی عزت کروانا، پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا، ابھی پاکستان میں، باہر چلے جاؤ نا، باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا، چلیں جی چینج ہو گئی رجیم. لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں دشمن سمجھنے شروع ہو گئے کہ ہم کوئی پاکستان کے دشمن آ گئے. مجھے اس کی ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے، جن کے پیچھے گئے، اور جو آج ارشد شریف جیسا، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے، عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دیے، یعنی سمیع ابراہیم، یا وہ ایاز امیر، جمیل فاروقی، اب یہ جو لوگ ہیں، عمران ریاض، اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے، ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے، جو ضمیر بیچنے والے، وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز، یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو، جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل، میں نے اس کی کتاب پڑھی، اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے، وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا، تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں، ایک قبضہ گروپ ہے، اس نے ٹی وی چینل لے لی ہے، کروائی جا رہی ہے، جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے.
یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں، یہ تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق، اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں، ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے، یعنی وہ کوئی کرمنل تھا، وہ کوئی جاسوس تھا، وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے، یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ، کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے، کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے، کوئی دھمکاتا ہے. ارسلان ہمارا جو سوشل میڈیا میں ہوتے تھے ہیڈ جو تھے، اس کے گھر 15-20 لوگ گھس گئے، ان کو ساروں کو دھمکیاں دیں. اس کے ایک ہی بیچارہ، وہاں عورتیں تھیں، ساروں کو ڈرایا. ایک بیچارہ نوجوان تھا، اس کو بری طرح مارا انہوں نے. سیف اللہ نیازی اس کے گھر گھس گئے. یعنی یہ کدھر ہو رہا ہے؟ کوئی ہم دشمن ملک سے آ گئے ہیں ہر جگہ. اچھا پھر ٹیلی فون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے، اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا، اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق؟ اور یہ اچھا کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے، اس کو واپس ڈرائے ہوئے. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس دیکھیں آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے، سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی وہ کسی نے بتی شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا وہاں رات کو یونیورسٹی میں، تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ. اور آزاد لوگ تھے، آزاد قوم تھی، اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے. اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون؟ تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو. تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ملک کے شہری، جو ہم ہیں اس قوم کے شہری، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، میرا آئین رائٹ دیتا مجھے. تم ہو کون؟ ایک تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو. تم کون ہو؟ آئین مجھے پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قوم تب تک غلام رہے گی جب تک وہ غلامی قبول کر لے گی. جس دن جو علامہ اقبال کی ساری اگر آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلاموں کو جگا رہے تھے، خودی کو جگا رہے تھے، خودداری کو جگا رہے تھے. وہ شاہین کہہ رہے تھے کہ شاہین تو جب تک زنجیریں نہیں ٹوٹتی نہیں اوپر نہیں جا سکتا. وہ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے، جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے، خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے، میں یہ کر دوں گا، کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اور آج آخر میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شہباز شریف کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں، یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے
चार आदमी तो मर चुके हैं ना, मकसूद चपड़ासी भी मर चुका है, 3 और जो गवाह हैं वो भी मार दिए हैं, एक वो जो डॉक्टर रिजवान है वो भी बेचारा इन्वेस्टिगेटर वो भी। तो हमें तो समझ नहीं आती शुरू किधर से करें, इनके ऊपर इतनी किताबें इनकी चोरियों और जुर्मों पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले ही आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ, कौम के सामने ले आओ कि एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी के एम्बेसडर क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर तुमने हटा के इसको चेरी ब्लॉसम को लिया तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये साइबर में ये लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम मैंने खुद ऐड कर दिया है, मतलब तो यही है ना उसका कि इमरान खान को हटा के तो ये पहले से वही अचकन सलवा के बड़ी देर की इंतज़ार कर रहा था ये। तो ये मैं आज चाहता हूँ कि ये आप साइफर को पब्लिक के अंदर ले आए। जो डोनाल्ड रू ने बातें की थी हमारे असद मजीद के साथ, हमारे एम्बेसडर के साथ, वो सारी कौम को अब पता चलना चाहिए कि वो किस तरह पाकिस्तान को देखते थे, कि हमें किस तरह वो देख रहे हैं जैसे कि हम इनके कोई ग़ुलाम हैं। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक फ़ैसला कुन वक्त है, ये फ़ैसला कुन वक्त है। मैंने फ़ैसला किया कि मैंने कभी इन चोरों को कबूल नहीं करना, कभी मैं ये चाहे ये नाहली के ऊपर, अच्छा एक और वो जितना घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इससे ज़्यादा मैंने घटिया आदमी नहीं देखा। आप ये सोचे कि ये हुक्म ले रहा है, किससे हुक्म ले रहा है? भगोड़ा, झूठा, करप्ट और नहीं नाहिल नहीं, सजा याफ्ता एक चोर से ऑर्डर्स ले रहा है कि जनाब किस दिन हमारे वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने हैं। जो मैं कहता था ये साबित हो गया कि ये उनका नौकर है, ये शरीफ ख़ानदान, और ये सारी जो इसने ड्रामे किए हैं मुझे नाहल कराने के लिए, वो लंदन में बैठा हुआ मफरूर डाकू उसके कहने पे कर रहा है। इसके ऊपर खैर इसके ऊपर तो हमने आगे भी चलना है, क्योंकि इसमें इतनी तो शर्म नहीं कि खुद ही इस्तीफ़ा दे दे इस लेटेस्ट ऑडियो लीक्स के बाद, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको आज सब कह दूँ कौम को कि देखें ये वो वक्त है जो सारी कौम ने फैसला करना है। अब आपके सामने 2 रास्ते आ गए हैं, या इन चोरों के नीचे और इनके वो नाहेल और फिटे हुए बच्चों के नीचे बाकी ज़िंदगी गुजारनी है, और या हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की